अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, दो तीन इश्यूज़ पे बात करनी है। सागडार साहब ने जो सलामती कमेटी कौंसिल की कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या शिकायतें लगाई हैं और किस किस की लगाई हैं और क्या हुआ और प्लानिंग की बजाय क्या क्या करते रहे वहाँ पे बैठ के, इसके ऊपर बात करते हैं। और नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए जो माहौल सोचा जा रहा था, जो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि जिस तरीके से वो आएंगे, उनके पास क्योंकि एक ही पत्ता है इस वक्त नवाज शरीफ की सूरत में, अपने तई उनके बकौल उनको उस कैसे वापस लाया जाएगा, उस हवाले से क्या सोचा जा रहा है पार्टी के अंदर और किस चीज़ की परेशानी है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बलदियाती इलेक्शन के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस अरबाब ताहिर साहब का जो फ़ैसला है उसके ऊपर बात करेंगे। जो फ़ैसला दिया उन्होंने 31 को इलेक्शन करवाने का, जो अली नवाज़ अवान थे उसमें पटिशनर और जमात इस्लामी थी, इसमें हालांकि जो पिछले हफ्ते बॉल जो है वो इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में डाली थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाने के लिए पहले हुकूमत के ऊपर थोड़ा सा वैसी एक ज़ाहिरन लिपोपोती की, गुस्सा किया कि आपको नहीं पता था पहले, अब आप 125 सीटें वो क्यों करना चाह रहे हैं इसकी, और ये वो करके उसके बाद जिस वक्त वहाँ उनके अटॉर्नी जनरल ने और दूसरे उन्होंने वो दरखास्तें दी तो बड़ी खूबसूरती से, बड़े तरीके से बारीक वारदात करके उन्होंने इस इलेक्शन को मुलतवी कर दिया। जो कि इच्छा थी, जिसमें कहते हैं जो ख्वाहिश थी नून लीग की, PDM की जो ख्वाहिश थी, उसको पूरा करते हुए बड़ी खूबसूरती के साथ एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन ने वही वाला काम किया। लेकिन अदालत ने जो फ़ैसला सुनाया देखने में कुछ ऐसे ही लग रहा है जैसे एक दिन के अंदर अंदर नामुमकिन, मुश्किल है। लेकिन बहरहाल क्योंकि अदालती फ़ैसला है, अगर हुकूमत उसके ऊपर अमल नहीं करती तो ये सीधी सीधी तौहीन अदालत होगी। अब इंट्रा कोर्ट अपील के लिए वो गए थे, लेकिन उस वक्त कहते हैं कि वहाँ पे सिर्फ एक डिपार्टमेंट खुला हुआ था, बाकी सब अदालतें, अमला शमला सब चला गया था, बंद था। कल इलेक्शन तो इन्होंने मुझे नहीं लगता कि करवाएंगे। अपनी तरफ से फिर वो दुड़कियाँ लगाई हैं कि रात के टाइम चीफ इलेक्शन कमीशन चले गए, फलाना हो गया। लेकिन हुकूमत पूरी तैयारी में है टकराव की और इस चीज़ को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। और ये उस बयानिए को बड़ा मजबूत करता है कि पहले आपने कहा कि हम वो वाले इलेक्शन करवा देंगे, जनरल इलेक्शन, फिर आप उससे मुकरे। इमरान खान साहब ने दूसरी तरफ से कहा कि ये इलेक्शन जो है उससे भाग रही है हुकूमत। लेकिन हुकूमत ने किसी हद तक जो ये अपने वोटर्स को या सपोर्टर को ये कह के मुतमिन करने की कोशिश की कि हम भाग नहीं रहे, आईनी मुद्दत पूरी करना हमारा फ़र्ज़ है, हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हालांकि नज़र आ गया था सब कुछ, लेकिन बहरहाल थोड़ी बहुत उन्होंने अपनी तरफ से इज़्ज़त रखने की अपनी कोशिश की। उसके बाद असम्बली का फ़ैसला हुआ, पंजाब असम्बली की तहलील होने का। एक दो कदम और हुकूमत जाके एक्सपोज हुई, क्योंकि हुकूमत ने वहाँ पे फिर एक दफ़ा कहा कि ये आज पंजाब असम्बली तोड़ेंगे तो हम इलेक्शन करवा देंगे। ये सब की जो बातें हैं रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं, क्या वज़ीर दाखिला, क्या एहसन इकबाल, क्या अता तारड़, क्या ख्वाजा आसिफ साहब, क्या ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, सब की रिकॉर्डिंग है। हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। ये वो साद रफ़ीक साहब हैं जो कहते होते थे इलेक्शन से कौन भागता है भाई, हमारा इलेक्शन में आके मुकाबला करो, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। अब वो पिछले 8 महीने से मैदान भी गायब है और घोड़ा भी लगता है कहीं गायब हो गया। तो पंजाब असम्बली को जिस वक्त उन्होंने कहा जी आज तोड़ें, जिस वक्त वो तोड़ने की बिल्कुल उन्हें ख़बरें आना शुरू हो गई कि ये तो टूट जाएगी। पहले उन्होंने उम्मीदें लगा दी कि परवेज़ इलाही साहब ये असम्बली नहीं तोड़ेंगे, लेकिन उसके बाद वो भी जब पूरा हो गया उसके ऊपर भी पता चल गया कि वो भी तोड़ने के लिए तैयार हैं। या इमरान खान साहब के बकौल, ख़ुद परवेज़ इलाही के बकौल उन्होंने कहा कि मैंने ये इख्तियार जो है इमरान खान को दे दिया। तो वहाँ से भी इन्होंने भागने की कोशिश की, गवर्नर को के ज़रिए डिनोटिफाई किया, अदम एतमाद लेके आ गए कि हम इलेक्शन ये ना ही हो तो बेहतर है। ये था उनका दूसरा जो एक कदम जाके एक्सपोज हुए। बलदियाती इलेक्शन वाले इस मामले ने इनको कंप्लीट एक्सपोज किया है कि अब कोई कसर रह नहीं गई, और जो अब उनके क्रिटिक साफ़ी हैं और जो दूसरे हैं वो भी इस बात को दबे लफ्ज़ों में भी और सरेआम भी मान रहे हैं कि हुकूमत वाकई भाग रही है और नून लीग ख़ास तौर पे भाग रही है। क्योंकि ज़ाहिर है बलदियाती इलेक्शन अगर होते हैं वहाँ भी नून लीग एक्सपोज होगी, उन्हें खौफ है कि हम हार ना जाएं।
اگر پنجاب اسمبلی ٹوٹتی ہے وہاں پہ بھی وہ ایکسپوز ہوگی, انہیں خوف ہے ہم ہار نہ جائیں, کیونکہ اس سے پہلے جولائی میں اور ضمنی الیکشن ہو چکے ہیں, اس کے بعد 7 سیٹوں میں دوبارہ الیکشن ہوئے جن میں زیادہ پنجاب کی بھی کچھ تھی. تو اس فیصلے نے بلدیاتی الیکشن والے میں نے اب یہ اپوزیشن نے جو منوایا ہے اپنا فیصلہ, یا اپوزیشن یعنی کہ پی ٹی آئی نے کوئی سڑکوں کے اوپر آ کے نہیں منوایا, کوئی دھوس اور دھمکی سے نہیں منوایا. اب اس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, اور کورٹ کا جو معاملہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ توہین عدالت کی طرف چلا جاتا ہے, اور کورٹ کے ساتھ میرے حال میں ٹکر لینا جو ہے وہ میرے حال میں وہ جسے کہتے ہیں تابوت کی آخری کیل کیا کہتے ہیں وہی ثابت ہو سکتی ہے. یہ تو معاملہ ہے بلدیاتی الیکشن. ہم دیکھتے ہیں صبح کیا ہوتا ہے, ابھی آج کیا ہوتا ہے اس کا. لیکن جو دوسرا معاملہ ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کا. اسحاق ڈار صاحب بڑے دعوے کر کے آئے تھے, بڑے بڑکے مار کے آئے تھے, اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے ان کو پتہ نہیں کیا کیا مسیح اور کیا کیا بنا کے پیش کیا تھا. اس سے پہلے ویسے شہباز شریف صاحب بھی تھے, لیکن میں آپ کو, میری عادت نہیں ہے پریڈکشن کرنے کی, لیکن میں آپ کو صرف زمینی حقائق کی بنیاد پر یہ بتا سکتا ہوں کہ جس طرح اسحاق ڈار صاحب والے ایشو پہ میں آتا ہوں, جس طرح شہباز شریف صاحب جو تھے وہ وزیر اعظم بن کر ایکسپوز ہوئے, اور جس طریقے سے ان کی جو اب تو وہ صافی بھی مان رہے ہیں کہ یہ کسی قابل نہیں ہے, کسی قابل نہیں, بہت بڑا جملہ ہے یہ فقرہ کوئی چھوٹا فقرہ نہیں ہے. ان کے جن کے اوپر ان کو یقین بھی ہے, ان کے پاس جاتے بھی ہیں, ان صحافیوں نے اب کہنا شروع کر دیا کہ یہ کسی قابل نہیں ہے, یہ حکومت چلانے کے قابل ہی نہیں ہے. یہ ورڈ بولنا یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ پہلے شہباز شریف صاحب ہوئے, اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کا بڑا ہوا جناب, مریم نواز کی پتنی آڈیوز آئی, انکل ان کو بلائیں اسحاق ڈار صاحب وہ سنبھال لیں گے, اور توقیر شاہ صاحب کی بھی آ گئی کہ وہ جو ہے آپ کا پلانٹ بھی وہی اسحاق ڈار صاحب چھڑوا سکتے ہیں, پتنی وہ تو خیر ابھی بھی چھڑا سکتے ہوں گے. ملک کے لیے وہ کتنے بہتر ثابت ہوئے ہیں یہ اب آپ نے دیکھ لیا. کون سا معاشی ماہر ہے ان کی اپنی پارٹی کا بھی, کون سا معاشی ماہر ہے جن کو انڈیپینڈنٹ سمجھا جاتا ہے, جو یہ کہہ رہے ہوں کہ معاملات ٹھیک ہے, معاملات ہاتھ سے نکل گئے ہیں. ان کے اپنے لوگ, اپنے معاشی ماہرین, اور جو انڈیپینڈنٹ بھی ہیں, شہباز رانا جس طرح ہے, وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے اسحاق ڈار صاحب کے یہ ملک کے معاشی حالات ٹھیک کر لیں گے, یہ کر لیں گے, یعنی وہ تک یہ کہہ رہے ہیں. تو جو ان کا لیول تھا وہ اس طرح بھی کھل کے سامنے آیا, وہ کوئی فیصلہ نہیں لے سکے, کوئی فیصلہ کر نہیں سکے. وہ والے جو ان سے توقعات تھی وہ اس کے اوپر پورا اتر نہیں سکے, الٹا انہوں نے آئی ایم ایف کو دھمکیاں لگانی شروع کر دی کہ کر لے, دیکھتے ہیں ہم کیا کریں, غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیا. یعنی اب یہ اسی طرح جس طرح آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آگے رش ہے, ٹریفک ہے, مشکلات ہیں, چیلنج ہے, اور آپ گاڑی کہیں دے کے ماریں, یہ وہ والا حساب ہے. غصہ کرنے کا مطلب یہ وہی ہے کہ آپ گاڑی دے کے مار دیں. آپ نے نکلنا ہے ان کے ساتھ, آپ نے نیگوسیشن کرنی ہے. اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ ان کا پروگرام ملے گا تو آپ کی جان چھوٹے گی. اس سے غصہ کرنے اور دھمکیاں لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب اپنے آپ کو پتہ نہیں کون کون سے ماہر سمجھتے تھے اور مسیحا سمجھتے تھے, اور جس طرح وہ ایکسپوز ہوئے ہیں. آج انہوں نے کل انہوں نے سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر جو پلاننگ بتانی تھی وہ نہیں بتائی, جو منصوبہ بندی بتانی تھی وہ نہیں بتائی, بلکہ انہوں نے شکایتیں لگانا شروع کر دی. انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا, ان کی یہ پالیسی بھی ٹھیک نہیں تھی. وہاں پہ ادارے بھی سارے بیٹھے ہوئے تھے, سارے پلاننگ پوچھتے رہے, ان کے پاس کوئی کنکریٹ قسم کی, سالڈ قسم کی کوئی ایسی منصوبہ بندی نہیں تھی جس کے اوپر کسی کو وہ مطمئن کر سکیں. میں دوبارہ سے لفظ دہرا دیتا ہوں, جس کے اوپر وہ کسی کو مطمئن کر سکیں. یہ ان کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں تھا. تو یہ ہوا وہاں پہ الٹا شکایتیں, کیونکہ یہ اسی طرح جس طرح آپ کسی, میں کیونکہ فارماسیوٹیکل میں رہا ہوں, جس وقت بڑا مشہور ایک جملہ تھا, آپ نے اپنے ٹارگٹ اچیو کیے ہوں, آپ نے ذمہ داریاں پوری کی ہوں, آپ نے سیل کے ٹارگٹ, اگر سیلز کی مثال لے لیں, ٹارگٹ اچیو کیے ہوں, جو آپ نے پلاننگز دی ہوتی ہیں اس کے اوپر کام کیا ہو, تو اس کا صرف ایک جملہ ہوتا ہے, آئی وانٹیڈ ٹو ڈو اٹ, آئی ڈیڈ اٹ. یہ ہم کہتے تھے, جملہ باقاعدہ بولتے تھے. لیکن جس ٹائم ہم سے کسی سے نہیں ہو سکتا تھا یہ, تو وہ کہتے تھے بارش زیادہ تھی, فصلیں کٹ رہی تھی, پیشنٹ کم تھے, یہ نہیں تھی, دوائی کم بھی کی, یہ ہو گیا, وہ فلانے نے اس طرح کر دیا, پیچھے والا لڑکا انفلٹریشن کر رہا تھا, وہ کر رہا تھا, اس کے بیچ خراب تھے, میڈیسن ٹھیک نہیں. وہ پھر وہ بہانے ہوتے ہیں, جو کہ آج ڈار صاحب اسی طرح کے بچے نظر آئے ہیں, شکایتی ٹائپ, شکایتیں لگاتے رہے. یہ ہوا. اور تیسرا, ایک پروگرام میں خواجہ آصف صاحب نے کہا, جب ان سے پوچھا گیا آپ کے پاس پارٹی کے دکھانے کے لیے, اپنے ووٹر کو دکھانے کے لیے آخری ایسا کون سا ترپ کا پتہ ہے, یا آخری ایسی کون سی امید ہے, 2-3 صرف جملے بتائیں کہ ایسے کیا کیا آپ کریں گے. انہوں نے اکانومی کے اوپر انہوں نے کہا تو اکانومی میں تو آپ کو مزید مشکل فیصلے لینے پڑیں گے, اگر آپ جتنی حکومت لٹکائیں گے تو آپ کو تو مزید مشکل فیصلے لینے پڑیں گے.
یعنی کہ ایک چیز اگر 4 مہینے بعد توڑ دی جاتی اسمبلی تو کہتے ہمیں تو صرف 4 مہینے ملے تھے، 8 مہینے بعد وہ والا بہانہ کم ہو گیا کیونکہ مدت بڑھ گئی، آپ کسی کے اوپر نہیں پھینک سکتے۔ اب جیسے جیسے آگے مہینے بڑھتے جائیں گے ان کے اوپر زیادہ ہوتے جائے گی، کیونکہ پچھلی والی گورنمنٹ کو لوگ بھول چکے ہوں گے، بھول چکے ہیں بلکہ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اس کے اوپر تو وہ نہیں کر سکے، انہوں نے آخری امید یہ بتائی کہ نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے ہماری آخری امید ہے، لیکن اس کے اوپر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو ان کی واپسی کے لیے کچھ ہے دکھانے کے لیے، جس نے آپ نے اسحاق ڈار صاحب کا بھی کہا تھا کہ واپس آ کے وطن کیا کریں گے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے، وہ تو ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ تو یہ والی اس کے اوپر کوئی جملہ یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اور نون لیگ کے اندرون خانہ نواز شریف صاحب بہت زیادہ تلملائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پہلے کیسز معاف کروانے تھے، باقیوں سب کے ہو گئے ہیں، شہباز شریف صاحب کے بچے بھی واپس آ گئے ہیں، انہوں کے بھی ہو گئے ہیں، ان کے کیس کے سلسلے میں ابھی تک کوئی معاملہ حل نہیں ہوا۔ دوسرا یہ تھا کہ ہم معاشی طور پہ ایسی عوام کو ریلیف دیں گے، یہ انہوں نے کہا تھا کہ جس وقت ہم معاشی طور پہ ریلیف دے چکے ہوں گے، لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر یقین کریں گے کہ معاشی طور پہ ریلیف دیا ہے، وہ بھول جائیں گے کہ پچھلی گورنمنٹ کو کسی نے سازش کر کے ہٹایا تھا، وہ بھول جائیں گے کہ عمران خان کا بیانیہ کیا ہے، لیکن اس کے اوپر اس سے زیادہ اس وقت مصیبت آئی ہے کہ معاشی طور پر بھی ملک جو ہے جس دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، مہنگائی کے حوالے سے بھی دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، ایک دہشت گردی کا ایک معاملہ رہ گیا تھا، اس کے اوپر بھی اب معاملات جو ہیں خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہر محاذ کے اوپر کوئی چیز ان کے پاس بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ تو نواز شریف اگر آئیں گے وہ کس بنیاد کے اوپر آ کے اپنی کیمپین کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ان کا خالی واپس آنا تو کافی نہیں ہے، کیونکہ خالی واپس آنے کے حوالے سے تو ان کے اپنے ووٹر کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایک میاں صاحب جا کے بیٹھے تھے، ہم نے بیماری کا سمجھا تھا، یہ میں اندر کے بتا رہا ہوں، نہ ان کا علاج ہوا نہ ان کا کچھ ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہاں پہ میٹنگز بھی کر رہے ہیں۔ ایک ان کی بیٹی کا سہارا تھا جو یہاں پہ عوام کی اپنے تئیں آ کے کچھ نہ کچھ کیمپین چلاتی تھیں یا کسی جگہ جاتی تھی، اب وہ بھی وہاں جا کے بیٹھ گئی ہیں۔ تیمارداری کے لیے بھی اگر بندہ جائے ہفتہ 10 دن 1 مہینہ، وہ 3-4 مہینے سے وہاں جا کے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے پاس بھی دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ معاملات ہیں، وہ اس وقت پریشانی ہے، گروپوں میں اندرون خانہ لڑائیاں ہیں، شاید خاقان عباسی صاحب کسی سے لڑ رہے ہیں، کوئی کسی کو کہہ رہا ہے، خواجہ آصف صاحب پھر کہہ رہے ہیں میں نے تو اس ٹائم بھی کہا تھا کہ حکومت نہ لی جائے۔ تو جیسا کہتے ہیں نا فیلیور کے جو ہے وہ یتیم ہوتی ہے، ناکامی جو ہے، تو یہ ناکامی جو ہے اس ٹائم یتیم ہے، کوئی اپنے اوپر اس کا بوجھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو پیپلز پارٹی تو ویسے ہی اس وقت آگے ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ان کے تو دورے شورے لگے ہوئے ہیں مزے سے۔ جنرل الیکشن میں تو کہیں گے کہ تو وزیر اعظم ہم تو نہیں تھے، وہ تو شہباز شریف صاحب تھے، ہم تو نہیں تھے، ہم تو حکومت میں آئے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ہے ایک معاملات جو ابھی تک کے تھے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔